बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स, जो हमारा ही दूसरा प्लेटफॉर्म है, जाकर उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक नई डॉक्यूमेंट्री इस्लाम और ग्रेटर इसराइल का मंसूबा इस हवाले से इसे हमने अपलोड कर दिया। आप जाकर इसे ज़रूर देखिएगा। आज तोशाखाना 2 केस की समाअत है। इस केस को इन्होंने काफ़ी अरसे से रोक के रखा था। इसके पीछे कैच क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस केस को रोका, फिर इसको पहिए लगे और अब इसको पर लग गए हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान की अलकादी ट्रस्ट केस के अंदर जो अपील है इसको लगाया नहीं जा रहा। 26वीं तरमीम के ये तमाम आपको असरात नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर कि लोग इमरान खान के केसेस को अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं। मुतअद्दिद दरख्वास्तें इमरान खान की इस वक्त पेंडिंग हैं, एक वैसे जज और दूसरा आपकी टीम में वैसे जो वकला हैं, इन केसेस को आगे नहीं बढ़ा रहे। व्यूअर्स, आज फैमिली भी जाएगी, वकील भी जाएंगे, कारकुनान भी जाएंगे, उनको दोबारा रोका जाएगा। लेकिन इस पूरे अमल के अंदर ये सज़ा जो भी देते हैं पार्टी होल्डर्स, जो टिकट होल्डर्स हैं पार्टी के अंदर, वो इस केस में एक चीज़, इनके रोकने से एक चीज़ तो बड़ी वाज़े हो गई कि जितने भी रॉन्ग नंबर्स थे वो एक एक करके अब एक्सपोज हो रहे हैं। जो इमरान खान की बहनों के साथ नहीं खड़ा हुआ वो एक्सपोज भी हुआ और फिर जलील भी हुआ। पाकिस्तान की आवाम उसका नाम लेकर लोग उस पर तनकीद भी करते हैं और उन्हें रॉन्ग नंबर्स कहते हैं। आप लोगों की इनकी पहचान भी हो गई। और फिर वो लोग जो पार्टी के लीडर्स हैं वो कहाँ हैं? वो गायब हैं। और जो बहनों के साथ, ख़ानदान के साथ खड़ा है, उनका ये मुखलिसपन पाकिस्तान की आवाम देख रही है। तो ये केसेस जहाँ पर इमरान खान को सज़ा देने के लिए एक हथियार बनाकर इन्होंने इस्तेमाल किए, वहीं पर ये इन लोगों को एक्सपोज करने में भी ये पूरी सिचुएशन जो है वो काम आ रही है। ये भी सर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि लोग जो धोखा दे रहे थे ना, वो एक एक करके आपको इनकी पहचान हो रही है। नईम हैदर पंजोता वो ये कहते हैं जी कि आज तोशाखाना केस की समाअत है और अगर होती है तो चंद गवाह रहते हैं जिन पर जरा होगी और फिर इमरान खान को बहुत जल्दी ये सज़ा का जो अमल है इसे मुकम्मल किया जाएगा। और दूसरी तरफ अपील से पहले अब जजेस भी कहते होंगे ना कि सर हम इस अपील को कितनी देर रोक कर रखें, हम इसको इतनी देर रोक कर नहीं रख सकते, अल्टीमेटली हमें इस अपील को लगाना पड़ेगा। व्यूअर्स, आपको ये जो अपील वाला मामला है ना खान साहब का, मैं आपको ना एक और अपील भी याद करवाता हूँ। नवाज शरीफ साहब जेल में थे, निकाल कर बाहर पाकिस्तान से भेज दिए गए, तो उनकी अपील को रोक कर इन्होंने रख लिया। एक टाइम होता है ना कि इतने अरसे में आपने इसको, यानी टाइम बार एक चीज़ जब हो जाती है तो आप उसके बाद अपील नहीं कर सकते। लेकिन इनकी अपील की खुसूसियत ये थी, जो इनको प्रोटोकॉल दिया गया, कि जब आपका दिल चाहेगा मियाँ साहब आप पाकिस्तान आइएगा और आप अपील दायर कर सकते हैं। तो फिर पाकिस्तान आए, हाथ बांध कर इंसाफ खुद चल कर इनके पास गया, इन्होंने कबूतर उड़ाए। और जो कुछ आज पाकिस्तान में हो रहा है, इनके उस कॉम्प्रोमाइज्ड फैसलों की वजह से जो इन्होंने लंदन में बैठकर किए, जो लंदन प्लान का हिस्सा है। उस नवाज शरीफ साहब ने तो जो कुछ किया, अब इमरान खान की अपीलों को ये लगा नहीं रहे, क्योंकि इमरान खान इन अदालतों में चाहे जैसी भी हैं, कैंगरू कोर्ट्स हैं, डोगर कोर्ट्स हैं, या आप इन्हें कुछ भी नाम दें, इमरान खान अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। और इन जजेस को मालूम है कि इमरान खान अपनी बेगुनाही, जो सबूत इनके खिलाफ पेश किए गए, ये स्टैंड नहीं करेंगे और अल्टीमेटली हमें इन्हें रिहा करना पड़ेगा। तो इनके ख्याल में मजीद जेल में रखने का एक ही तरीका है कि दूसरे केस के अंदर सज़ा दो और फिर इसके साथ साथ अगर अपील में कोई फैसला इनके हक में भी आ गया तो कोई बात नहीं, एक और केस के अंदर हम इन्हें अंदर रख सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब को जो रियासत फेवर कर रही थी अपील की, इमरान खान को उसी अपील के अंदर क्या हो रहा है, वो अपील लगाई नहीं जा रही पाकिस्तान में एक अदालत के जज की तरफ से, जो 27वीं तरमीम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी है। नईम हैदर पंजोता ये भी कहते हैं कि तोशाखाना की समाअत हो तो कम से कम इमरान खान का पैगाम बाहर आ जाता है, लोगों को जो डाउट्स हैं बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जेल के अंदर से जब पैगाम आना बंद हो जाता है ना, तो बाहर लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। और जब इमरान खान से मुलाकात होती है तो उनकी कही हुई बात आप पर फिर उसको फॉलो करना लाजिम हो जाता है। तो इसलिए अलीम इन गंडापुर जाकर मिल नहीं रहे। ये जो बात वो कह रहे हैं ना कि तोशाखाना की समाअत हो, तो एक हद तक हमें ये होता है कि इमरान खान हिदायत देते हैं तो फिर इसके ऊपर अमल किया जाता है। तो इसको रोकने के लिए भी
یہ عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان کی ملاقاتیں نہیں ہونے دیتی اور تاریخ پر تاریخ جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ پھر نعیم حیدر پنجوتا یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بار بار درخواستیں دی کہ القادری جو ٹرسٹ کیس ہے اسے لگایا جائے، لیکن 26ویں ترمیم کی وجہ سے وہ التوا ہے اور جج فکس کرنے سے آ رہی ہے۔ اب ویورز، گزشتہ جو سماعت ہوئی اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عمران خان نے پارٹی کے رہنماؤں کو یہ بتایا کہ پختونخوا کے اندر جو ANP کی حکومت تھی اس کے ختم ہونے کی 3 وجوہات تھی، ایک تو گورننس کے مسائل، پھر کرپشن اور پھر ملٹری آپریشن۔ اب علی بن گنڈا پور بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک صحافی نہیں ہے، متعدد صحافیوں نے یہ رپورٹ کیا ہے۔ اگر آپ نون لیگ کے صحافیوں کی بات کریں تو آپ ان کے اوپر یہ ضرور ان کے حوالے سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ان کا تعلق نون لیگ کے قبیلے سے ہے، لہٰذا ہم ان پر یقین نہیں رکھتے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بارے میں جو ان کی خبروں کو مسلسل آپ تمام دوستوں تک لے کر آ رہے ہیں، وہ صحافی بھی اب رپورٹ کر رہے ہیں کہ کرپشن کے مسائل ہیں اور لوگ اس وقت مال پانی بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب علی بن گنڈا پور کے حوالے سے عمران خان کی کیا گفتگو تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ٹی وی پر اطہر کاظمی کو سنا، وہ غیر جانبدار صحافی ہے۔ اطہر کاظمی کہہ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں گورننس اور کرپشن کے مسائل ہیں، علی بن گنڈا پور جیل آ کر آپریشنز اور گورننس پر مجھے بریفنگ دے۔ تو سر وہ کیوں جائے گا، وہ کیوں آئے گا خان صاحب؟ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست انہوں نے دائر کی ہوئی اور وہاں سے بھی کسی قسم کا کوئی فیصلہ جو ہے ان کی ملاقات کے حوالے سے آتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ سائن کرنا جناب بھول گئے تھے۔ اب علی بن گنڈا پور صاحب کی میں پھرتیاں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے خان صاحب نے جو لاسٹ میٹنگ تھی اس میں بیرسٹر گوہر پیغام لے کر گئے کہ آپ اس کو کینسل کر دیں، اور تقریریں ہوں گی، بیانات آتے ہیں تو ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے پوری قوم کو لگایا جاتا ہے کہ بات ہو رہی ہے، برف پگھل رہی ہے اور ہم ایک پیج پر آ رہے ہیں اور ہواؤں کا رخ تبدیل ہوگا۔ تو علی بن گنڈا پور نے بیرسٹر گوہر کے ذریعے جب پیغام بھیجا تو خان صاحب نے انکار کر دیا۔ اور اب دوستو، انہوں نے جلدی میں کیا کیا، کیونکہ پریشر تھا کہ 8 کو آپ جلسہ کریں، پشاور میں جلسہ ہوگا، تو انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور نقل کی عمران خان کی، اسی طرح جیسا خان صاحب جو ہے اپنی کسی بھی تقریر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور انہوں نے پشاور جلسے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جلسہ انشاءاللہ سپتمبر میں ہوگا اور ہم آپ کو 4-5 روز پہلے یہ بتا دیں گے، کیونکہ ان کے اوپر بھی سوال ہوگا نا۔ ان کو معلوم تھا کہ آج خان صاحب کی اگر ملاقات ہوئی تو وہ پوچھیں گے کہ ہاں جلسے کی تیاری ہوئی اور علی بن گنڈا پر مجھے آ کر کیوں نہیں ملتا۔ تو اس سے پہلے انہوں نے یہ 4-5 دن اور سپتمبر کے کسی بھی ہفتے میں اس کا اعلان کر دیا ہے۔ اب اس سے پہلے بھی علی بن گنڈا پور جو ہے وہ متعدد دفعہ الٹیمیٹم دے چکا، 90 دن کا الٹیمیٹم دیا، 13 جولائی کا الٹیمیٹم دیا، 50 دن سے زائد ہو گئے، لیکن علی بن گنڈا پور نے کچھ نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ حکومت چھوڑیں گے، اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے؟ بھائی پورے صوبے کی حکومت ہے اور یہ وہ صوبہ ہے جو کافی حساس ہے، یاد رکھیے گا، اور یہاں کی حکومت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کے متعدد مواقع ہیں اور آپ ہر وقت ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ تو علی بن گنڈا پور کبھی بھی اپنی اس حکومت کو، ایون کہ عمران خان صاحب بھی کہنے، قربان نہیں کریں گے۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دوں، ان سے اچھے سندھ والے نکلے جنہوں نے سڑک پر نکل کر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ کراچی کی عوام فہیم خان کی اپیل پر نکلی اور بتایا بھی جاتا ہے کہ ایک عظیم الشان عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج، اور پھر گھوٹکی سندھ میں تحریک انصاف کا بھی احتجاج ہوا ہے جی، اور عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ تو کراچی سے ایکٹیو ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ میں گھوٹکی جو ہے وہ آپ کو ایکٹیو نظر آ رہا ہے۔ لاڑکانہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے گرفتاریاں کی ہیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے والے تحریک انصاف کے رہنما ایڈوکیٹ روف کورائی اور ایڈوکیٹ جاوید اور پی ٹی آئی نصیر آباد سٹی کے عہدیدار آصف علی کاٹھیو سمیت 20 سے زائد کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ صرف گرفتاریاں جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں آتی ہیں، اور صرف انہی کے لیے پاکستان کا جتنا بھی قانون ہے، چاہے وہ فوجداری ہے یا کچھ اور، یہ سارے قوانین تحریک انصاف کے ورکر کے لیے ہیں، تحریک انصاف کے لیڈرز کے لیے ہیں، عمران خان کے لیے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ سلمان اکرم راجہ نے جو 8 سپتمبر کا محمود خانہ چکزئی کا احتجاج ہے اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق 8 سپتمبر کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور یہ ہڑتال سانحہ کوئٹہ کے شہداء کے لواحقین کے ساتھ یکجہتی اور سیاسی اظہار کی آزادی کی حمایت میں کی جا رہی ہے۔ دہشت گردی اور ریاستی جبر دونوں نامنظور ہے، اور بلوچستان میں ہڑتال کی جو اس وقت تیاری ہے، اس حوالے سے ویورز میں آپ کو بتا دوں کہ
محمود خانہ چکزئی کل بلوچستان میں یعنی آج عوامی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کریں گے اور پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے ان کا جو ہے وہ ساتھ دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پشاور میں بھی آج احتجاج ہو رہا ہے اور محمود خانہ چکزئی اور اختر مینگل سے اظہار یکجہتی کے لیے اس احتجاج کا اعلان کیا گیا۔ آج ایک اور بھی انٹرسٹنگ خبر تھی اور محمد زبیر صاحب نے ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ انکشاف کیا اس لندن پلان کے حوالے سے جو 2020-21 کے اندر جو ہے یہاں پہ ترتیب دیا گیا اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت جو ہے گرا دی جاتی ہے۔ محمد زبیر صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ مجھے تحریک عدم اعتماد کا سب سے پہلے نواز شریف نے لندن میں بتایا، تو میں نے کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ عدم اعتماد فوج کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں، تو میاں صاحب نے کہا کہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا، اور وہ کچھ کمپرومائز کرتے کرتے آج سارا کچھ فوج کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو کچھ سوالات ہیں دوستو محمد زبیر کے حوالے سے۔ ایک تو جب محمد زبیر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو ایک لمحے کے لیے یہ تاثر ضرور ملے گا کہ محمد زبیر بہت بڑے انقلابی ہو گئے اور آج وہ نواز شریف صاحب اور اس ڈیل کے حوالے سے کھل کر بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی پاکستان تحریک انصاف یا پھر اس نظریے کا حصہ ہیں اور وہی سوچ ہے جو عمران خان کی سوچ ہے یا عمران خان کی کم از کم ایک فالوور کی سوچ ہے۔ ویسے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ وہ لوگ جنہیں ان کی پارٹیوں کے اندر کوئی مقام نہیں ملا نا، یہ جو خانہ بدوش ہیں، یہ جو پیراشوٹرز ہیں، جو کبھی اس جماعت میں ہوتے ہیں، کبھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت میں ہوتے ہیں، کہیں اور بیٹھ کر اپنی سیاست چمکاتے ہیں، ان کے اوپر آپ نے بھروسہ نہیں کرنا۔ اور محمد زبیر صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، ان سے کروڑ درجے بہتر پاکستان تحریک انصاف کا وہ ورکر ہے جو صرف جماعت میں سڑک پہ کھڑے ہو کے عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے۔ ان لوگوں سے کئی بہتر وہ ورکرز ہیں جنہوں نے 26 نومبر کو عمران خان کی رہائی کے لیے سڑک کا جو راستہ تھا وہ اختیار کیا، ایک انقلاب آ جائے، لیکن علی مین گنڈا پور جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے ہر دفعہ اس ورکر کو دھوکہ ملا۔ تو محمد زبیر ہو یا کوئی اور، یہ صرف اور صرف ریلیونٹ رہنے کے لیے پاکستان میں پاکستان کی سیاست کے اندر اس قسم کے بیانات دیتے ہیں۔ ان کا بھی اب آپ دیکھیں نا کہ محمد زبیر صاحب اس وقت کہاں تھے؟ اگر یہ اتنے بڑے انقلابی جمہوری اور اس وقت انہیں یہ باتیں جو ہیں آج بری لگ رہی ہیں کہ آپ کو آپ کی پارٹی نے نکال دیا، تو اس وقت یہ باتیں کرتے۔ اگر آج آپ جمہوری ہیں تو اس وقت کیا تھے؟ اور کیوں آپ نے اس وقت پاکستان کی عوام کے سامنے یہ حقائق نہیں رکھے؟ یہی لوگ اصل میں واردات ڈالتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ جب طاقت میں جن لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور یہ اعلی کار بن جاتے ہیں، ان کی وجہ سے آج نظام یہاں پر کھڑا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ترجمانی کی، محمد زبیر صاحب، اور گئے جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی اور پھر پیغام جاری کرنا پڑا ترجمانوں کے حوالے سے کہ آپ دن کی روشنی میں ملا کریں اور رات کی تاریکی میں کوئی نہیں ملے گا۔ یہی ہوا۔ تو محمد زبیر جس طرح علی مین گنڈا پور رانگ نمبر ہے نا جی، اسی طرح محمد زبیر صاحب سے بھی آپ نے کسی قسم کی کوئی بید نہیں رکھنی، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آج 27ویں ترمیم کے حوالے سے آج آپ اسد کیسر صاحب کو پوچھیں نہ بٹھا کر کہیں، جو لوگ ہمیں فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بہت کچھ ہمیں قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، بتاتے رہے کہ خان صاحب کو بھی ہم نے آن بورڈ لے لیا اور فضل الرحمان صاحب کا انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ آج میں ان تمام لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ ہم آپ کی باتیں سن لیتے تھے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ خان صاحب نے واقعی فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے یہ باتیں کہی؟ چونکہ فضل الرحمان ایک بہت بڑا دھوکہ دینے جا رہے ہیں 27ویں ترمیم کے حوالے سے، اور خبر کے مطابق محمد مالک صاحب نے کچھ اس حوالے سے باتیں کی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان کو 27ویں ترمیم پر بنا لیا گیا اور 27ویں ترمیم کے وقت ایک دو چیزیں مل رہی ہیں، وہ ابھی مجھ سے نہ پوچھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی پرانی تنخواہ پر ہی کام کرے گی اور اس ترمیم کے حق میں ووٹ دے گی، یعنی کوئی ریزسٹنس نہیں دکھائے گی۔ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے جس طرح یہ حکومت بنائی گئی، اگر ہم ریزسٹنس دکھائیں گے بھی تو ان کے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں، اور بلاول زرداری کے اندر شاید وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس راستے پر چل سکے جس پہ آج عمران خان چل رہا ہے۔ اور اس پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس وقت ٹھیکے پہ دے دی گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ ٹھیکے ان سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹرز اس جمہوریت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور اپنی جو ان کی مرضی کا جو ماڈل ہے اس جمہوریت کا، یہ سب مل کر یہ سٹرکچر کھڑا کر رہے ہیں۔ 27ویں ترمیم کے اندر مولانا کو جی ایک تو قبائلی علاقوں کا معاملہ تھا اور شاید ان کو الگ کر دیا جائے، اور پھر ایک نیا نظام مولانا صاحب کو حصہ دیا جائے گا، اور اگر علی مین گنڈا پور کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر کے پی کے اندر ان کی حکومت کو کیسے لے کر آنا ہے اس کے اوپر بھی باقاعدہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ ویسے اگر یہ فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ نہ بھی جائیں
تو ان کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے اور یہ آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں. مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد یہ 2/3 اکثریت سیکیور کرنے میں کامیاب ہوئے پاکستان میں عدالتوں کی وجہ سے. تو یہ مولانا ان کے ساتھ چلیں یا نہ چلیں، یہ بہت آسانی سے یہ اپنے مقاصد جو ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں. ویورز، میں آپ کو ایک اور بھی خبر دے دوں کہ نجم سیٹھی صاحب نے شہباز شریف صاحب پہ تنقید کی، اور وہ تنقید کیا تھی؟ بہت ہی انٹرسٹنگ تنقید ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہا کر رہے تھے، جفیاں ڈال رہے تھے، اور یہ سب دکھا رہے تھے پاکستانی لوگوں کو، دیکھو دنیا کے بڑے بڑے لیڈر میرے یار ہیں. یہ سب دکھاوا تھا، جفیوں سے کام نہیں بنتا، وہ بڑے منجھے ہوئے لیڈر ہیں، آپ کی ہا میں نہیں آنے والے. ان کا یہ خیال ہے نا کہ وہ کسی ٹھیکیدار سے بات کر رہے ہیں. ان کا خیال تھا کہ شاید وہ اپنے کسی مل کے ملازم سے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ قوتیں ہیں جس نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. آپ کا یہ خیال تھا کہ پیوٹن آپ کی بات سنے گا، پیوٹن نے آپ کی بات نہیں سنی، اور یوکرین کے معاملے پر وہ دوبارہ اندر گھس گئے اور اس نے حملہ بھی کیا، اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے جو ہاٹ مائک موومنٹ دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، جس میں وہ کیا کہہ رہا تھا فرانس کے سربراہ سے کہ جناب مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے، اور پھر اس نے بتایا کہ وہ ڈیل نہیں ہوگی. آپ نے بھارت کے ساتھ جو کچھ کیا، انہوں نے ایک نیا بلاک بنا لیا. تو سر سوال یہ ہے کہ اتنے منجھے ہوئے لوگوں کو جب آپ اندر گھسنے کی کوشش کریں گے، آپ کے اوپر صرف میمز بن سکتے ہیں، آپ کا دنیا سے مذاق اڑا سکتی ہے. آپ پاکستان کی فارن پالیسی کی ترجمانی نہیں کرتے. اگر ایک انڈیپینڈنٹ صحافی ان کے سامنے بیٹھ کر سوال کرے کہ واٹ آر دا ٹیک اویز آف دس ٹور، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ماں سوائے اس کے کہ دنیا کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کے میمز بنے، وہ تصویروں کے اندر گھستا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن جن لوگوں کو عزت ملی اور جن لوگوں کو پرتباک طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا، سر تصویریں بول رہی تھی اور آپ کی حرکات کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. تو شیڈی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ یہ سب دوست ہیں، ان کو بھی غصہ ہے نا بہت ساری چیزوں کا، وہ اپنا اسکور سیٹل کر رہے ہیں، اور یہ بھی انقلابی بننے کی آج کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ شیٹی صاحب بھی آج کل کچھ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں جس میں آپ کو عمران خان جو ہے اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے. تو وہ لوگ جن کے اوپر تنقید ہوتی ہے، انہوں نے یہ راستہ نکال لیا کہ عمران خان کا نام لو، عمران خان کے بارے میں بات کرو، پاپولر بات کرو، اور پاپولر بات کرو گے تو یقیناً اس کا ایک نتیجہ نکلے گا اور لوگ آپ کی بات کو پسند کریں گے، ریٹنگز آئیں گے. آپ کو سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے بھی میں آگاہ کر دوں، پچھلے کچھ دنوں سے جو ویڈیوز سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی ہیں، اصل بہت تباہی ہوئی ہے، اور میرے اندر حوصلہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ان ویڈیوز کے حوالے سے بیان کر سکوں. لوگوں کے پیاروں کی لاشیں، بچے اپنے بڑوں کے جو جسم ہے وہ پانی میں کھینچتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. بہت ساری ویڈیوز لوگوں نے شیئر کی، اور اس کا اثر جو ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے میں محسوس کر رہا ہوں ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد. پاکستان میں حکومت کے پاس سر کچھ نہیں ہے، اور وہ لوگ خدا کے لیے جو اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ان کے اس دکھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ان کو کرنے دیں. اگر مریم کی تصویر نہیں لگے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، لیکن خدا کے لیے لوگوں کی مدد کرنے دیں. لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں، ان کے جانوروں کی جو اس وقت صورتحال ہے، چارہ ختم ہو گیا، اور لوگ جو جاتے ہیں یہ بہکاری نہیں ہے، یہ خوددار لوگ ہیں. خدا کے لیے ان کی اس خودداری کو مجروح مت کریں، اور 6 روٹیوں کا اور بوٹی اور روٹی کا جو نعرہ آپ لگا رہے ہیں پاکستان کے اندر، ایسے جو حکمران ہیں ان کو کہیں کہ آپ گھروں میں بیٹھیں، اور عوام کو جو مدد کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو موقع دیں، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی، اور یہ بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اور ہماری عوام جو ان کے رحم و کرم پر ہے وہ اپنے لیے کچھ بھی کر لے گی، لیکن وہ جانور جو ان کے رحم و کرم پر ہیں اور ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، خدا کے لیے ان کے حال پر رحم کریں اور لوگوں کو مدد کرنے دیں. اگر مریم کی تصویر نہیں لگے گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ویورز، خبر یہ بھی ہے کہ اربن فلڈنگ کا جی خطرہ ہے. ایک تو جی بارش لاہور میں ہوئی، پنجاب کے مختلف علاقوں میں اس وقت شدید بارش ہو رہی ہے، اور اگلے 72 گھنٹوں میں مزید بارشوں کا ایک سپیل جو ہے پاکستان میں داخل ہو رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ دریا جو کشمیر سے آتے ہیں یا پھر بھارت سے جو دریا آ رہے ہیں پاکستان میں، یہاں پر جی سیلاب کی سچویشن، ان علاقوں میں بارش ہوئی، اور ان لوگوں نے کیا کیا، بھارت نے اپنے بہت سارے جو ڈیم تھے ان کے دروازے کھول دیے، اس سے بھی پانی میں اضافہ ہوا.
फ्लैश फ्लडिंग, क्लाउड ब्रस्ट, ये तमाम वाक़यात और अब अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग जारी कर दी गई है। अगले 2 से 6 घंटों में जी मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, झेलम और गिरदुनवा में अर्बन फ्लडिंग का जी खतरा है। इसके साथ साथ लैंडस्लाइडिंग के भी जो हैं वो वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं पहाड़ी इलाकों में। इसके अलावा कराची में मज़ीद बारिशों की जो ख़बर आ रही है और कराची के मशरक़ी हिस्से में गरज चमक का तूफ़ान बन गया है और जो इस वक्त कमांडर सिटी, बहरिया टाउन और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश बरसा रहा है। कराची में जी बहुत बारिश हुई है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी वीडियोस भी इस वक्त पाकिस्तान में जी वायरल हो रही हैं जो गुजरात की हैं, जहां पर लोग दरख्तों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए और कई घंटों से वो दरख्तों पर एक साथ फंस कर बैठे हुए हैं, लेकिन उन तक कोई इमदाद नहीं पहुंची। फिर ये हमारी आज की वीडियो थी और सैलाब एक ऐसा सब्जेक्ट अब बन चुका है पाकिस्तान में। जो वीडियोस हम देख रहे हैं, आप यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है और इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन तमाम वीडियोस को आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं। ये बेकारी नहीं है, ये खुददार लोग हैं। इन लोगों को ना इज्जत से आप मदद दें, आप इनकी मदद करते हैं और साथ तस्वीर भी बनाते हैं तो इनको बुरा लगता है। खुदा के लिए ये काम मत करें। फिर ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स भेजिएगा। दोपहर को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।